घड़ी ने सुबह के 11:30 बजा दिए और बर्रे सगीर के घड़ियाल में इस वक्त रात के 9 बजा चाहते होंगे, बल्कि बज चुके होंगे। तो बस चंद ही लम्हों में हम आपकी खिदमत में हाजिर और रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह है, 28 डिग्री की तवाज़त, मगर सुरमई सरमा की दस्तक हवाओं में महसूस हो रही है। हल्की सी खुनकी शुरू हो चुकी है। गर्मा के आखिरी अय्याम हमारे चल रहे हैं। मुस्कुराइए, एक घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज हम उस्ताद शोरा हजरत अमीर मीनाई दाग दहलवी के हमअसर, क्लासिकल शायर के पर पोते, ग्रेट ग्रैंडसन, खुश जमाल खुश ख्याल मोहतरम मुस्तफ़ा मीनाई साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरार हैं और एक मोतबर इल्मी खानवादे के चश्म चिराग। मोहतरम मुस्तफ़ा मीनाई के वसात से हम अमीर मीनाई के सिलसिले की एक झलक भी आज देखेंगे। आइए इनका इस्तकबाल हजरत अमीर मीनाई के मशहूर ज़माना शेर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। मोहतरम मुस्तफ़ा मीनाई भाई, आदाब और मिजाज गिरामी। जी, अस्सलाम वालेकुम और आदाब तस्लीमात। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर मौजूद हैं। सब इससे पहले कि हम गुफ्त शुनीद का सिलसिला दराज करें, पहले आइए कुछ बहुत ही नादिर और नायाब तस्वीरें शेयर करते हैं। ज़रा तारीख के पन्नों को पलटा जाए और देखा जाए कि क्या क्या मौजूद है यहाँ। और जनाब ये खुशामदीद। चलिए साहब, यहाँ से बात शुरू होती है। हज़रत अमीर मीनाई की बहुत नादिर तस्वीर। जी हाँ, ये हज़रत अमीर मीनाई हैं, मेरे परदादा थे। परदादा, जी, वाह। ये उनकी तहरीर का अक्स है। उनके और दाग दहलवी साहब के दरमियान ख़त व किताबत रहती थी। गहरे दोस्ताना ताल्लुकात थे दोनों। हम सब भी थे जी, बहुत अच्छी, वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ये चंद किताबें हैं जो कि हमारे वालिद, चचाओं और दीगर रिश्तेदारों की काविशों से पिछले 10-20 साल में शाया हुई हैं, जिनके अंदर अमीर मीनाई के गैर मतबूआ दस्तावेज़ात भी शामिल हैं और कुछ मतबूआ दस्तावेज़ात भी जो कि बहुत लेकिन अरसे पहले ज़ेवर तबाद से मुरस्सा हुए थे। तो अब ज़रूरत पेश आ रही थी कि उनको फिर से तबाह किया जाए। जी, इस तस्वीर में अमीर मीनाई बिल्कुल मरकज़ में बराजमान हैं और उनके बिल्कुल साथ उल्टे हाथ पे मेरे दादा मोहम्मद अहमद मीनाई, जो कि ख़ुद शायर थे, सरीर उनका तखल्लुस था, वो तशरीफ़ रखते हैं। और इसमें दीगर ख़ानदान के और बुज़ुर्ग अमीर मीनाई के दीगर भाई और रिश्तेदार मौजूद हैं। अच्छा साहब, ये जो क्लासिकल अंदाज था पहले तस्वीर लेने का, ये अब नहीं रहा कि सब खानदान के लोग सब जमा होकर के। और हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, मगर इसमें एक देखिए क्या शान और क्या तमकनत
یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب لوگ نہیں کھنچواتے. جی ہم والمارٹ چلے جاتے ہیں ضرور بیوی اور بچوں کے ساتھ تصویر، مگر وہ جو پورے خاندان کی ایک تصویر ہوتی تھی کہ وہ بڑا مسئلہ ہے. جی ہاں. یہ بھی دیکھیے زبردست تصویر بلیک اینڈ وائٹ. جی یہ ان کی امیر مینائی کی پھر کے بعد کی دوسری نسل ہے ہمارے والد کی، اور اس میں ہمارے والد صاحب یہ ترکی ٹوپی جو پہنے ہوئے ہیں وہ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے 13 کے 13 بھائی بہن اس میں. ماشاء اللہ یہ حیدرآباد دکن کی تصویر ہے، اور بالکل بیچ میں جو بوٹا سے قد کی خاتون ہیں وہ ہماری دادی ہیں. واہ. یہ میٹری آرٹ تھیں ہماری فیملی کی، ساری ہجرت وغیرہ سب اس کا انتظام انہوں نے ہی کیا. واہ واہ ویری امپورٹنٹ. اوہو ہاں بتائیے. جی یہ ابو اور امی کی جی شادی کے فوراً بعد کی جی ہاں تصویر ہے. خوبصورت تصویر ہے صاحب، بڑی خوبصورت. واہ واہ واہ. جی ہاں ہماری والدہ کا تعلق بھوپال سے تھا، اور ابو کا تعلق بھی رامپور، لکھنؤ، حیدرآباد دکن وغیرہ سے تھا. اور امی کا خاندان بھی بہت شاعرانہ روش رکھتا تھا. یہ تو 50s کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی تصویر لگ رہی. جی ہاں ان لوگوں کی ابو امی کی شادی 1960 میں تھی، تو جی ہاں یہ اس وقت اس زمانے کی جی ہاں تصویر. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جی یہ صحرا جو لکھنے کی روایت ہے ابھی بھی خال خال کہیں نظر آتی ہے. روایت تھی طبلہ. جی ہاں یہ ہمارے والدین کی شادی پہ ہمارے محمد احمد عثمانی میرے سب سے بڑے پھوپھا تھے، انہوں نے یہ صحرا لکھا. آپ کی شادی میں صحرا لکھا چھپا تھا یا نہیں یہ بتائیے. جی ہاں اس کو بھی صحرا ہے. میرے واہ واہ بہت سینئر کزن تھے وسیم صدیقی صاحب، جو براڈ کاسٹر رہے BBC اور وائس آف امریکہ کے لیے، لیکن بہت اچھے شاعر بھی تھے، تو انہوں نے 2 صحرے کہے تھے ہماری شادی کے لیے، وہ ہیں میرے پاس. کہ نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. بھائی واہ فیملی. جی ہاں یہ ہمارے والد کے انتقال سے بس کچھ دنوں پہلے کی تصویر ہے، جب ان کی طبیعت ذرا حشاش بشاش تھی. یہ ماشاءاللہ سے ابو کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی لمبی عمر عطا فرمائی، بالکل 100 سے تھوڑے سے اوپر دن تک ان کی زندگی رہی. اس میں یہ نور احمد مینائی صاحب میرے بڑے بھائی جو کہ لاس اینجلس میں رہتے ہیں وہ ہیں، پھر میں ہوں، اور پھر والد صاحب ہیں اسرائیل مینائی صاحب. یہ ہماری بڑی بہن ہیں تسنیم نازلی اشیر، ان کا بھی تعلق درس و تدریس سے ہے. پھر آخر میں ہماری بہن ہیں عائشہ امبرین مینائی رضوی، اور یہ ہیومن ریسورسز سے ان کا تعلق ہے. بھائی جان ماشاءاللہ سے بینکنگ کی فیلڈ میں ہیں. یہ کراچی میں ہمارے گھر کی تصویر ہے. واہ. جی یہ ابو کی جو سب سے چھوٹی بہن تھیں بیگم آمنہ کمال محمود، ان کے ساتھ کی تصویر ہے. آخر میں بس یہ دونوں ہی رہ گئے تھے، اور بہت ایک دوسرے سے ظاہر ہے انس تھا دونوں کو. اور ان کا بھی انتقال، ابو کو ہمیشہ یہ صدمہ رہا کہ اپنے بھائی بہنوں میں وہ آخر میں صرف وہ رہ گئے تھے. لیکن بیگم آمنہ کمال کا بھی بہت ہی علمی اور شاعرانہ ان کی زندگی بھی گزری، اور خدمت بھی انہوں نے بہت کی ہے. سر سید گرلز کالج کی پرنسپل رہیں تقریباً 20-25 سال کراچی میں. جی یہ وسیم بھائی کی تصویر ہے، وسیم صدیقی جن کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ میرے پھوپھی زاد بھائی تھے. اور یہ ان کا بھی بہت زیادہ بیت بازی وغیرہ سے مجھے یاد ہے وسیم بھائی.
اور BBC اور وائس آف امریکہ وغیرہ سے ان کا دیرینہ تعلق رہا، اور انہوں نے ہماری شادی کا سہرے بھی 2 سہرے انہوں نے کہے تھے۔ جی یہ میرے بڑے چچا تھے، تایا تو نہیں لیکن تایا سے چھوٹے چچا ادریس احمد خالد مینائی صاحب، بہت ہی یہ کلاسیکی شاعری کے آخری نمائندوں میں سے تھے، اور بینکنگ سے ان کا تعلق رہا۔ ان کے بیٹے علی مینائی ماشاءاللہ صاحب دیوان ہیں، اور فیس بک دوست شخصیت ہے جی ہاں، آپ سے بھی وہ ان کا تعلق ہے۔ انجینئرنگ کے پروفیسر بھی ہیں، صاحب دیوان شاعر بھی ہیں، مصور بھی بہت گریٹ مین، دیکھیں، اور مشاعروں میں اکثر چلیے آگے ان کی یہ علی مینائی صاحب ہیں۔ مینائی صاحب، واہ واہ واہ۔ یہ ہیں یوسف محمود، یہ میرے کزن بھتیجے ہیں، نیفیو ہیں۔ یہ آمنہ کمال صاحبہ کے پوتے ہیں۔ ان کے والد ذوالقرنین شاہد بھی صاحب دیوان شاعر ہیں، اور ان کی خاص طور سے میری تصویر آپ کو اس لیے بھیجی، ان کی اور ہمارے اور خاندان کے ہونہار اور نومشق شاعروں کی اور نئی نسل کی، کیونکہ یہ دکھانے کے لیے کہ ماشاءاللہ سے شاعری کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ یوسف بھی شاعری کرتے ہیں، اور لیکن ہاں ابھی مشق کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے بہت ان میں، اور بھی لوگ، سبین محمود، یہ سبین ہیں، سبین نجمہ رضوی مینائی ان کا پورا نام ہے، اور یہ انگریزی میں شاعری کرتی ہیں لیکن اردو شاعری سے بہت متاثر ہیں، اور یہ میری بہن عائشہ امبرین مینائی کی بیٹی ہیں، یہ ابو کے ساتھ ان کی تصویر جی۔ یہ کولمبیا یونیورسٹی میں بہت ایک زمانے پہلے کی یہ تصویر ہے، جہاں پہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور کولمبیا یونیورسٹی میں ہی بہت ہی ایک حسین واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ پروفیسر فرانسس پرچٹ جو اردو کی مایہ ناز پروفیسر ہیں وہاں پہ، ان سے رابطہ ہوا، اور ان سے پھر اس وقت سے ایک دیرینہ تعلق قائم ہے۔ میری بھی دوست ہیں وہ، اور فرانسس کے بارے میں بات ہوگی، مگر یہ کس سن کی کب کے زمانے کی؟ جی یہ 1998-97 کا جی ہاں زمانہ ہے، جب میں اپنے گریجویٹ سکول میں تھا، وہاں پہ ٹیچرز کالج جو کولمبیا یونیورسٹی کی کا تعلیم کا کالج ہے، ایجوکیشن کا کالج۔ یہ 79 کی بتا رہے ہیں آپ تصویر؟ جی نہیں، 99 کی۔ اچھا جی 97 98 مجھے بالکل صحیح وہ سال نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن میں اس زمانے میں تھا کولمبیا میں۔ مگر فرانسس سے ملاقات، اور میں 79 میں تھا نیو ارے یارک۔ جی ہاں 79 میں تھا جی وہ فیملی فوٹو۔ جی جی ہاں، یہ ہماری فیملی کی تصویر ہے۔ اس میں یہ جو اس میں سرور جگنو مینائی ہماری بیٹی ہیں بیچ کی، جی ہاں یہ ہیں، اس کے ساتھ پھر انارکلی مینائی ہیں، پھر ہماری یہ محور کائنات رفیق حیات صبوحی اشیر صاحبہ ہیں ہمارے، اور پھر یہ ہمارے بیٹے ہیں فیض مینائی، اور پیچھے جناب میں ہوں۔ مگر بیگم صاحبہ کا نام آپ نے نہیں بتایا ابھی واپس؟ جی نہیں، نام میں نے ذکر کیا تھا، صبوحی اشیر ان کا جی نام ہے جی۔ بیوٹیفل۔ اور یہ ذرا جی یہ اب ذرا حال کی تصویر ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیض جو ہمارے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے، تو ان کو بہت شوق ہے غزل گانے کا۔ ارے واہ! ہارمونیم اور تبلے کی تعلیم یہ لیتے آئے ہیں، کوئی میرے خیال سے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی استاد کے ساتھ ہیں ایک کانسرٹ کے بعد، جس میں وہ ان کو ایک اعزاز سے نواز رہی ہیں۔ واہ ونڈرفل۔ ان کی استاد کا نام تھا ہرپریت سنگھ گل صاحبہ۔
आउटिंग कहाँ की? जी ये भी जी हाँ हाल में की तस्वीर है ये, जिसमें वही लोग हैं, लेकिन हाँ ज़रा कदरे बड़े हो गए हैं और मैं ज़रा कदरे उम्र रसीदा हो गया। वाह, ये किसकी ये बर्थडे है बिल्कुल, सब? जी ये बिल्कुल कल परसों की तस्वीर है, हस्ब फरमाइश। बर्थडे किसकी? जी ये हमारी बेगम जीतर की अच्छा, हाँ हाँ सालगिरह थी। हाँ। जी हाँ 16 अगस्त को। वाह वाह। जी ये भी ये हम लोग रोम जाने का इत्तेफाक हुआ था, खुदा का बड़ा शुक्र है। और उधर एक कीट्स शैली हाउस है जो अंग्रेज रोमांटिक शायरी के अलम बरदार दो शोरा थे, बहुत ही पुरसोज उनकी शायरी थी। वो कीट साहब इस घर में रहे थे वाह, फिर से, और वहीं पर उनका इंतकाल भी हुआ था। तो बड़ा इश्तियाक था कि उधर जाएं, और ये उधर की तस्वीर है। हिस्टोरिक हिस्टोरिक जगह जी। अ, वाह। जी ये हमारे कुछ तालिब इल्म हैं, और ये यूपेन की तस्वीर है। इसमें सवाल बाद में आएगा, मगर ये कहता चलो कि इसमें ये मुश्किल है पहचानना कि इसमें उस्ताद कौन है और शागिर्द कौन। जी वो माशाल्लाह से नौजवानान और ख़ास तौर से अमेरिका के असरअंदाज नौजवानान की माशाल्लाह से डेल डोल और कद कामत बहुत ही ये पुरअसर। पूछो, इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जी। हाँ, बात। जी हाँ। वाह। जी ये मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। ये एलियट मॉन्टेलियर हैं, उनके साहिबजादे हैं मेसम साहब। उनके पीछे हैं मैक्स डूगन साहब, उनके भी पीछे हैं अर्शदीप ब्राल साहब, और ये और दीगर दो तीन और तलबा ऐसे हैं जो कि इंशाल्लाह ये इनका नाम बहुत रोशन होगा, और आगे चल के आप इनकी शोहरत देखेंगे, सुनेंगे वाह। और पढ़ेंगे भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ये हमारी यूपेन की अपनी तस्वीर है, जो यूपेन ने को ने कहा था कि आज तस्वीर खींचने वाली है जो कि वेबसाइट पे जाएगी। हाँ, मैंने सब देखा लोग वहाँ, बहुत अच्छी ढंग के तस्वीर। कपड़े पहन के आए, तो हाँ, ये उस वक्त की तस्वीर है। वंडरफुल एल्बम, बहुत ही अच्छे साहब। तो हम तो यहाँ रोकते हैं इसे। तो इससे पहले कि हम बात करें, ये हमारे हमारी गुफ्तगू में बहुत सारे, मैं कहता हूँ मैं साए दीवार पे काफी दोस्त जमा हो गए, तो उनके थोड़े से कमेंट लेते चलो। जी बहुत। और सबसे पहले साहब गजाला हैदर कोलकाता से आपको सलाम कह रही हैं। जी और सोनाली चंदा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं जो कि इंग्लिश की शायरी करती हैं बहुत, और बहुत अच्छी फोटोग्राफर हैं। और वाह। ये सुंदरबन में मेरे ख्याल में आजकल वहाँ काम कर रही हैं, और वहाँ हैं और अपना शेरों की देखभाल कर रही हैं। और बिद सलीम भाई हमारे टोरंटो के दोस्त हैं, वो आपको सलाम कह रहे हैं। जी नियाज जयराजपुरी आजमगढ़ से आपको सलाम कह रहे हैं। असद फैसल फारूकी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपको आदाब कह रहे हैं। वाह। रजिया मशकूर साहिबा आपकी पड़ोसन हैं, और आप शायद जानते होंगे बॉस्टन में हैं, और रजिया बॉस्टन के नाम से मशहूर हैं। अली हैं कि हमारी दोस्तों में, ये भी सलाम कह रही। तबस्सुम सिद्दीक़ा साहिबा कोलकाता से आपको सलाम कह रहे हैं। और यहाँ गजाला हैदर मोहम्मद नौशाद उस्मानी दिल्ली से मेरा सलाम अर्ज है। एक मुनफरिद और मुस्बित कोशिश है माशाल्लाह। सालिया रशीद साहिबा बड़ी बड़ी अच्छी सीनियर दोस्तों में हैं, और हमारी बड़ी बाजी भी हैं ये, और प्रोफेसर हैं उर्दू और फारसी की। और माशाल्लाह शी इज़ द फर्स्ट, उनको ये एजाज़ हासिल है कि ये पहली खातून हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वहाँ मर्दों ने जो खेमा लगाया हुआ था, औरतों को आने नहीं देते थे, मगर सालिया साहिबा पहली हैं। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त फिक्शन राइटर नॉवल निगार मोहसिन खान मेरे ख्याल में आया चाहते हैं, देख रहे हैं वो भी। और कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं। आप दोनों साहिबान की खिदमत में नाचीज कशफुद्दुजा अदा करता है।
हमारी लोग बेटर हाफ पता नहीं क्यों कहते हैं, हमारी फुल फुल हाफ भी नहीं कह सकता मैं, कहेंगे अच्छा आपकी हाफ मगर रखा आपने। ये शिकायत होगी जी साहब। उस्मा दानिश साहिबा देख रही हैं, आदाब कह रही। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह आप अपनी मोहब्बतें लुटाते रहिए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले एक बड़ा फॉर्मूला सवाल होता है जिसकी अलग एक किताब तैयार हो रही है किताब। हाँ, ये जो कोविड-19 मैं कहता हूँ सीरीज है, अभी तक खत्म नहीं हुआ मामला, तो जी आपके लिए ये जहमत थी या रहमत, कैसा तजुर्बा रहा आपका? जी नहीं, जी जहमत तो हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ऐसे वसाइल से नवाजा है कि ये वक्त बखूबी गुजर गया। गुजर गया। जी हाँ, दरस व तदरीस का सिलसिला भी जारी रहा। टेक्नोलॉजी भी जो कि खुदा की ही देन है हाँ। माशाल्लाह से, उसकी वजह से तालीमी सिलसिला भी जारी रहा। जी हाँ, मुश्किलात जो सब लोगों को जो सामना हुआ वो हुई, लेकिन फिर भी खुदा का बहुत शुक्र है कि हज़ारों लाखों से हम बेहतर रहे। वाह वाह। हमारे दोस्त हैं और पब्लिशर हैं अदीबा इंटरनेशनल के, उर्दू की किताबें छापते हैं, बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी हैं, शेख परवेज साहब कोलकाता से आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। जी तो बड़ी दूर दूर से लोग जम रहे हैं साहब वो। तो कोविड हम लोगों ने गुजार दिया, देख लिया, वाकई तजुर्बे की चीज थी, बड़ा तजुर्बा हासिल हुआ हम लोगों को भी। और किबला आज तो माशाल्लाह आप बहुत, वो हिंदी का बड़े साधारण, बंगला में कहते हैं बदर लोग साहब, शफीक और मली उस्ताद हैं, मगर ऐसे लोगों का बचपन बड़ा शरीर होता है। मैं दानिश भी बड़ा शरीर हुआ करता था, अभी मैं शरीर कहता हूँ खुद को। आप बताएं आपका बचपन कैसा था? जी हाँ, हमारी भी जनाब शरारतें रहीं, कुछ बेज़रर और कुछ निहायत संगीन, अरे जिनके ऊपर अब बहुत पशेमानी भी होती है। लेकिन ये शरारत भी एक ये हमारा एक ख़ानदानी ही एक वस्फ़ चला आ रहा है, क्योंकि कुछ हमारे वालिद साहब की, क्योंकि इतनी उम्र उनको दी गई माशाल्लाह से कि वो हमको कुछ किस्से वगैरह सुनाते थे ख़ानदान के लोगों के, तो उनकी शरारतों के सामने तो हमारी शरारतें जो हैं वो बहुत ही कम ये होती थी, लेकिन मौजूद थे। बहुत बहुत ही बेज़रर किस्म की होती थी। तो जी हाँ, शरारतें भी रहीं। वो हमारे एक चचा का किस्सा सुनाते थे कि एक उनके वो मौलवी साहब आते थे उनको पढ़ाने के लिए, वहीं ये रामपुर या हैदराबाद दक्कन की बात है। इलियास अहमद मीनाई उनका नाम था हमारे चचा का। तो मौलवी साहब एक मर्तबान लाते थे जिसके अंदर वो बताशे रखते थे, और उस पे वो मखमल का कपड़ा या टाट का कोई कपड़ा लेके बहुत सख्ती से मंड देते थे एक गिठान से, जो कि सिर्फ उनको खोलनी आती थी। वो अपने साथ लाते थे, और वो कोई उसको खोल के जाहिर है वो ले नहीं सकता था वो चीज़ें। तो हमारे ये अम्मू जान हम उनको कहते थे इन चचा को। तो उन्होंने ये तदबीर की कि एक दिन गर्म पानी, गुनगुना पानी लिया, वो उस मखमल के कपड़े के अंदर वो उन्होंने डाला, और मर्दान को यूं हिलाया वगैरह उन्होंने, और फिर उसको यूं करके पी गए सारा बताशा पानी। शरबत पी है। और और अंदर से बताशे गायब। निहायत ही मजबी हुए उनके उस्ताद, लेकिन उनको लोहा भी मानना पड़ा। तो जी हाँ, इस किस्म की, जी हाँ, इसी किस्म की जदीद मगर दौर की आप बचपन आपका कहाँ गुजरा? जी। आपका बचपन कहाँ गुजरा? जी मेरा कराची में कराची में किया, मेरी पैदाइश कराची में हुई। कराची की थी। तब आपको ये इफ्तिखार हासिल है कि आप हजरत अमीर बिनाई के पर पोते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। जी ये तो जी हाँ, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वक्त भी मुझे अंदाज़ा है कि मुख्तसर है। तो मैं बस ये कहना चाहता था कि जी हाँ, ख़ानदानी तौर पे हम लोगों पे सब पे उनका असर तो है ही, लेकिन उनके कुछ शख्सियत के कुछ और कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि, और शायरी के जिनका जो कि इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, तो उनके ऊपर मैं बात करूंगा। एक
چیز میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ خاص طور سے آپ کے لیے دانش بھائی، آپ کے توسط سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ امیر مینائی کی کہانی اور اس وقت سے جو چل رہی ہے ہمارے خاندان کی کہانی، یہ بہت ہی ایک داستان نما قسم کی چیز ہے، جس میں سفر ہے، ہجرت ہے، رزم ہے، بزم ہے، واہ بڑے ڈرامائی قسم کے لمحات بھی ہیں اس میں. تو وہ ہوتی رہی چیز. اور جی ہاں، میں اگر وقت ہے تو میں ان کی کچھ نہیں وہ میں شاعری کو شاعری پہ میں پیش کر سکتا ہوں، ورنہ بعد میں میں اس کو میں بھی پوچھوں گا، مگر وہ یعنی داغ کے ہم مصروں میں تھے تو جی دبستان دلی، تو اس زمانے میں امیر بینائی صاحب دہلی میں تھے یا کہاں تھے؟ جی نہیں، وہ تھے داغ اور امیر مینائی کا تعلق جو اور بھی زیادہ گہرا ہوا وہ رامپور میں، رامپور میں ہوا. اچھا. کیونکہ غدر کے بعد غدر کی تباہی سے جو انتشار پھیلا، اس کی وجہ سے بہت سارے شعراء ادبا دلی اور لکھنؤ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کرنی پڑی. تو دربار رامپور جو کہ جس پر انگریز حکومت کا عتاب اتنا زیادہ نہیں نازل ہوا تھا، ادھر سکونت اختیار کی پھر امیر مینائی نے. اور داغ صاحب پھر اس کے بعد حیدرآباد دکن چلے گئے تھے. لیکن دونوں میں بہت گہری دوستی، بہت ہی پرخلوص روابط رہے، جو کہ پھر کیونکہ ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ عام تاثر یہ ہے کہ دونوں میں بڑی ٹھنی رہتی تھی، اور دونوں میں قسم کی جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ رائیولری وہ رہتی تھی، اور بڑا اختلاف تھا اور شخصیات بہت مختلف تھیں وغیرہ. لیکن ان کی خط و کتابت سے جو کہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور کچھ چھپ بھی چکی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں بہت گہرا انس تھا، اور ایک دوسرے سے وہ اپنی شاعری پہ اصلاح اور مشورہ بھی لیا کرتے تھے. واہ واہ، جو کہ اب کے استاد نہیں کرتے. تو اچھا صاحب، دہلی سے ہماری دوست ہیں گلرو خان صاحبہ، اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. دہلی سے ہی جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU کے فارسی کے پروفیسر، اور اخلاق احن صاحب خود اردو کے بڑے اچھے شاعر ہیں اور شریف النفس انسان ہیں، وہ موجود ہیں. اور اخلاق بھائی کہہ رہے ہیں کہ دلچسپ گفتگو ہو رہی. ملکہ نسیم صاحبہ سینئر شاعرہ اور ہماری بڑی باجی دیکھ رہی ہیں یہ جے پور سے، اور یہ دعائیں دے رہی ہیں مجھے کہ جاوید دانش آپ اتنی اچھی گفتگو کیسے کر لیتے ہیں. تو جس کی بہن ایسی ہو، بڑی خود اتنی بڑی شاعرہ ہو اور دعائیں دیتی ہو، تو کیسے نہیں کر سکتا آدمی. تو یہ ہر پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے بتا رہی ہیں. اور جناب بات ہو رہی تھی شاعری کی، تو وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر، اور میں کہوں ان سے زور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ. صاحب یہ غزل تو بہت ہی مشہور زمانہ، بلکہ بدنام زمانہ ہے. آپ کو کوئی اور ان کا کلام عطا کیجیے، آپ کو تو یاد ہوگا. جی جی ہاں، جی ہاں، یعنی میں نے دو غزلوں کا کچھ انتخاب کیا تھا. اس میں وہ بھی لمبی ذرا غزلیں ہیں، لیکن ان میں سے میں چند اشعار آپ کو کی طرف پیش کر دیتا ہوں. یہ میں نے یہ سوچ کے ان غزلوں کا انتخاب میں نے کیا تھا کیونکہ ان میں امیر کے مختلف ان کی شاعری کے پہلو نظر آتے ہیں، جو کہ وہ آہستہ آہستہ والی غزل سے ذرا زیادہ تھوڑے گہرے ہیں یا مختلف ہیں اور پہلو نظر آتے ہیں. تو میں پیش کرتا ہوں. جی عطا. کہ تابع دین کبھی دولت پہ نہ شیدا ہوگا، تابع دین کبھی دولت پہ نہ شیدا ہوگا، پیروے شیر خدا کیا سگے دنیا ہوگا. واہ واہ، کیا سگے دنیا. واہ واہ واہ. یہی کاہش ہے تو کیسا تن لاغر کا پتہ، واہ. یہی کاہش ہے
تو کیسا تن لاغر کا گھر پتہ. کا پتہ. آج ہے منہ کمر، کل پر عنقا ہوگا. واہ واہ واہ. معرفت کے لیے ہے ترک تعلق لازم. واہ. معرفت کے لیے ہے یہ ہے ترک تعلق ترک لازم. تعلق لازم. کیا بات. خوب سمجھے گا وہ تنہا کو جو تنہا ہوگا. کہاں ہوگا. کیا بات ہے صاحب, بڑا اچھا شعر ہے صاحب, یہ پھر سنائیں, بہت ہی اچھا. واہ واہ. معرفت کے لیے ہے ترک تعلق لازم. تعلق لازم. معرفت کے لیے ہے ترک تعلق لازم. واہ. خوب سمجھے گا وہ تنہا کو جو تنہا ہوگا. ہوگا. کیا بات. واہ مرگ کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام. واہ. مرگ کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام. آرام. نیند بھر کر وہی سوئے گا جو جاگا ہوگا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت. ٹکڑے ٹکڑے نہیں بے وجہ میرا دل ساقی. ٹکڑے ٹکڑے نہیں بے وجہ میرا دل ساقی. دل ساقی. کوئی شیشہ کسی میں خانے میں ٹوٹا ہوگا. واہ 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 واہ. عشق مشگاں میں کہاں صورت آرام امیر. واہ. عشق مشگاں میں کہاں صورت آرام امیر. نیند اڑ جائے گی بستر پہ جو کانٹا ہوگا. واہ واہ واہ. یہ اور آخری شعر جو میں نے انتخاب کیا اس غزل سے وہ ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ جگہ دوست کی خالی دیکھوں. واہ. یہ نہ ہوگا کہ جگہ دوست کی خالی دیکھوں. دل بھر آئے گا تہی میں سے جو مینا ہوگا. واہ 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 واہ. کیا بات. کلاسیکل. تو اس کا ان اشعار میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مختلف مضامین پر ہیں، موضوعات پر ہیں، لیکن ان میں امیر کی انسان دوستی آپ کو نظر آتی ہے، اور امیر کا صوفیانہ رنگ. تصوف. جی. امیر مینا ایک باقاعدہ صوفی بھی تھے، ان کو اجازت تھی 4 سلسلوں میں بیعت دینے کی. تو باقاعدہ اور وہ سلوک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے اپنے چند شاگردوں کو. دوسری جو چیز جس کی وجہ سے امیر مینائی مشہور ہیں وہ ہے ان کی نعت گوئی. اور وہ حلقہ ذرا محدود ہے وہ آہستہ آہستہ والی شاعری کے مقابلے میں. تو میں نے سوچا تھا کہ ان کی کچھ نعتیں تو بہت مشہور ہیں، لیکن میں ایک نعت کے بس 2-3 اشعار جو کہ اتنی مشہور نہیں ہے اس کو پیش کر دیتا ہوں، جس میں بھی ان کے یہ اس قسم کے رجحانات ان کے نظر آتے ہیں. سیرت عشاق ہے ارباب صورت سے الگ. سیرت عشاق. سیرت عشاق ہے ارباب صورت سے الگ. الگ ہے طریقہ ان کا ہفتاد و 2 ملت سے الگ. چشم تر ہے ان کی کوثر، چشم تر ہے ان کی کوثر، نخل طوبہ ان کی آہ. چشم تر ہے ان کی کوثر، نخل طوبہ ان کی آہ. ان کا باغ دل کشا ہے باغ جنت سے الگ. واہ واہ واہ. دل حرم ان کا گریباں ان کا محراب حرم. دل حرم ان کا گریباں ان کا محراب حرم. ہے یہ آئین عبادت ہر عبادت سے الگ. واہ 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 واہ. ہے شریعت ان کی ظاہر میں شریعت سے الگ. ہے شریعت ان کی ظاہر میں شریعت سے الگ. سوری یہ میں غلط پڑھ گیا، دوسرا مصرع میں پہلے پڑھ گیا. در حقیقت خاص ہیں یہ پیروے شرع رسول. در حقیقت خاص ہیں
یہ پیروے شرائع رسول ہے، شریعت ان کی ظاہر میں شریعت سے سے الگ. الگ. واہ واہ واہ. اور آخری اس کا شعر ہے کہ یہ ردیف اپنے لیے میں نے کہی تھی اے امیر، واہ. یہ ردیف اپنے لیے میں نے کہی تھی. اپنے لیے میں نے کہی ہے اے امیر، ہاتھ محشر میں نہ ہو دامان حضرت سے الگ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور ان کی نعت گوئی کا اور ویسے بھی شاعری کے مجھے ایک پہلو جو مجھے بہت دل کو چھو جاتا ہے وہ ان کے لہجے کی اپنائیت ہے. یعنی کلاسیکی پیرائے میں رہتے ہوئے اور ہماری کلاسیکی شعریات کے سارے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنائیت کو بہم پہنچانا یہ بھی ایک کمال ہے. کمال کی بات ہے. تو اور یہ جیسے آخری مصرے میں یہ ان کی اکثر نعتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک اپنائیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو ایک والہانہ سی عقیدت تھی اور وہ عشق وہ بھی نظر آتا ہے. واہ سب واہ. جیسا بھی آپ کی شاعری یہ سن رہے ہیں دوست حضرات، غزالہ حیدر کولکتہ سے تعریف کر رہی ہیں، فاروق انجینئر بھائی جے پور سے تعریف کر رہے ہیں، ہمارے دوست بہت ہی قریبی قلبی دوست پروفیسر اسلم جمشید پوری چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ آداب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت خوب. اور اسلم بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاعری کا بالکل الگ رنگ نظر آیا ہے کہ بھئی واہ. تو بڑی اچھی ہوئی کہ بات تو ہم آپ سے کر رہے ہیں مگر ہم نے تاریخ میں کے صفحات بھی کچھ پلٹ لی اور بزرگوں کو بھی یاد کر لیا. خداوند کریم ان کے درجات بلند کرے. اور کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتائیں کہ والد صاحب اور یہ لوگ کب گئے تھے پاکستان اور پھر کیا کر رہے تھے والد آپ کے؟ جی والد صاحب اس وقت یہ میرے خیال سے ہمارے والد تو 1950 میں شاید انہوں نے باقاعدہ ہجرت کی. اس سے پہلے ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ہمارا خاندان، کیونکہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا تھا بھی اور ہے بھی. تو لوگوں نے قسطوں میں پاکستان جانا شروع کر دیا تھا. کچھ خاندان کے افراد نے فیصلہ کیا کہ نہیں وہ ہندوستان میں ہی ٹھہریں گے. تو ابو میرے خیال سے سن 1950 میں آئے پاکستان، اور تعلیم کا سلسلہ ان کا جو قانون کی ڈگریز تھیں وہ اسی وقت انہوں نے اسی زمانے میں لگ بھگ انہوں نے ختم کی تھیں. ان کے اوپر بھی اللہ کا بہت کرم تھا کہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی سے منسلک رہے، مدراس یہ نظام کالج حیدرآباد سے، اور پھر ان کو موقع ملا امریکہ آنے کا. یہاں پر بھی ان کی تعلیم رہی. تو ہارورڈ یونیورسٹی اور فلیچر اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز، یہ کس سن کی بات؟ ان کی تعلیم کا سلسلہ رہا. تو 1953 میں میرے خیال سے وہ پھر واپس پاکستان آ گئے تھے اور پھر انہوں نے ادھر وکالت کا سلسلہ جاری رکھا. ہمارے اور دیگر چچا اور پھپھیاں وغیرہ ان کے ساتھ بھی لگ بھگ اسی قسم کی ہی روداد ہوتی رہی. اس میں کچھ جی ہاں کچھ بہت ہی ڈرامائی داستان نما واقعات بھی ہوئے جو کہ اگر وقت ہوگا تو میں ان کو پھر آپ کو پیش کروں گا. سب دوست حضرات بھی امریکہ میری طرح آپ آوارگی کے لیے آئے تھے یا باعزت لائے گئے تھے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعلیمی آوارگی کے لیے آئے تھے. جی ہاں. تو تعلیم کے سلسلے میں جی ہمیں آیا یہاں پہ اوائل تھے سن 1990 کی دہائی کے.
تو پھر تعلیم یہاں پہ انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ حاصل کی. اس کے بعد پھر میں کوئی 1990 کی ہی اواخر کی دہائی کے اواخر سالوں میں میں پاکستان واپس چلا گیا تھا, کیونکہ مقصد ہمیشہ نصب العین دماغ میں یہی تھا کہ تعلیم حاصل کر کے واپس پاکستان جانا ہے اور اپنے بر صغیر پاک و ہند کی اندر کچھ خدمت کرنی چاہیے یا کچھ واپس دینا چاہیے اپنے وطن کو. تو ادھر گئے, ادھر بھی یہ تعلیم کے شعبے سے منسلک رہا. ادھر چند سال کام کیا, اور اس کے بعد پھر 2001 کے بعد حالات اتنے پلٹے, اور تو اس وقت بہت ساری وجوہات پہ یہ فیصلہ پھر کیا گیا کہ اوائل 2002 کے کہ یہاں پہ امریکہ واپس آیا جائے. اس وقت بھی یہ سوچ کر آئے تھے کہ اچھا یہاں پہ چند سال رکیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے, لیکن پھر وہی ہوا کہ بہت ساری اور چیزیں ہوتی رہیں. پاکستان کے حالات کافی دگرگوں رہے, تو والدین بھی یہی اسی تذبذب میں رہتے تھے کہ اچھا اب آ جاؤ, اچھا نہیں ابھی تھوڑے دن اور رکو کیونکہ حالات ابھی اچھے نہیں ہیں, ابھی پھر آ تک جاؤ. اسی جی ہاں کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کہ واپسی کے تمام رستے کھلے ہیں لیکن ہم اپنی کشتی جلا چکے ہیں. اردو سے آپ کا عشق خاندانی تو ہے, مگر یہ درس و تدریس کا روگ کیسے لگا؟ جی, اس کی خواہش اور رجحان بہت عرصے سے تھا, بچپن سے تھا. اور پھر لیکن وہی کہ وہ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے, تو اس میں دوسری طرف پھر بھی تعلیم کے شعبے سے تعلق رہا. جو ملازمتیں کی یا جو تعلیم حاصل کی ہے ٹیچرز کالج سے, وہ اسی شعبے میں ہی کی, لیکن باقاعدہ یہ درس و تدریس کرنے کا موقع مجھے کوئی 2012 میں ملا. اس سے پہلے میں دیگر فلاحی تنظیموں میں اور تحقیقی تنظیموں میں کام کر رہا تھا, لیکن تعلیم سے منسلک. آغا خان ایجوکیشن سروس تھی, اس میں کام کرتا تھا میں. پھر یہاں پہ ایک مختلف ادارے تعلیم سے جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز وغیرہ. تو 2012 میں اتفاق سے ایک یو پین کی طرف سے ایک اشتہار نکلا کہ ان کو ذرا عجلت میں تھوڑے سے ہنگامی طور پہ ان کو کسی ایک استاد کی ضرورت تھی جو کہ ایک صرف کورس پڑھا سکے, اور وہ پارٹ ٹائم تھا. تو اس میں ہم نے یہ سوچا کہ بھئی یہ موقع بہت اچھا ہے کہ اپنی جو وہ دال روٹی والی ہے ملازمت وہ بھی نہیں چھٹے گی اور یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا. تو وہ شروعات ادھر سے ہوئی, اور پھر لیکن پھر وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو اور ضرورت پڑتی رہی, تو گاہے گاہے وہ پارٹ ٹائم سے فل ٹائم ہو گئی چیز. اور پھر وہ دو ملازمتیں فل ٹائم جو کہ دو گھنٹے کی مسافت پہ ایک دوسرے سے تھیں, وہ کرنا بہت ناممکن ہوتا جا رہا تھا. اور اس میں ہمارا خاندان بطور خاص صبوحی میری رفیق حیات, ان کا بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے بہت مدد کی, بہت ڈھارس دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم یہی چیز ہے جو تم زیادہ کرنا چاہتے ہو تو اس کو کر لو. پھر میں نے پڑھانے کی اردو کو بحیثیت ایک باہر کی زبان کے پڑھانے کی اپنی ایک خاص تعلیم ہوتی ہے. اردو ان لوگوں کو پڑھانے کی تعلیم جن کے لیے وہ ان کی مادری زبان نہیں ہے, اور یہ بہت ہی فائدہ مند تعلیم تھی, ٹریننگ تھی, جس سے ظاہر ہے آپ جیسے حضرات تو اس میں بالکل مشاق ہیں. تو وہ میں نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ حاصل کی, جو کہ حمیرہ رحمان جو مشہور شاعرہ ہیں, وہ اور بہت سارے اور طاہرہ نقوی صاحبہ,
وغیرہ، وہ بھی انہی پروگراموں سے گزرے بھی ہیں اور انہوں نے ان پروگراموں کو آگے بھی بڑھایا ہے. اور میں ہر ایک سے جو بھی اردو سے شغف رکھتا ہے یا اردو کو پھیلانے کی خواہش رکھتا ہے، میں ان کو ضرور یہ تجویز دوں گا کہ وہ اس قسم کے پروگراموں سے مستفید ہوں، کیونکہ ایک ذرا سند بھی آ جاتی ہے اس سے ہاتھ میں، اور باقاعدہ طریقہ کار آ جاتا ہے، اور ذرا حساسیت آ جاتی ہے کہ ہم اردو کو کیسے پڑھائیں اس طریقے سے کہ طلباء میں اس کی دلچسپی بھی ہو، ان کو کشش بھی ہو اس کی طرف، اور جو روایتی طور پہ چیزیں معنی آتی ہیں، جو رکاوٹیں بنتی ہیں لوگوں کو اردو سیکھنے اور اس سے عشق کو بڑھانے میں، ان کو کس طرح بالکل براہ راست ان کا مقابلہ کیا جائے. یہاں کینیڈا کا سسٹم یہ ہے کہ صاحب اردو انٹرنیشنل ہیریٹیج لینگویج کے تحت ساری زبانیں ہیں تو اردو بھی ہے، تو بہت اچھا ان کا سسٹم ہے. اس میں اور ہماری وائف عظمیٰ پڑھاتی رہی ہیں کافی عرصے، تو اس میں ہم نے ایک شوشہ یہ چھوڑا صاحب کہ بچوں کی دلچسپی کے لیے صرف زبان پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا، تھیٹر کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے اردو، جی ہاں، جی تو ہاں، اس میں ان کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی اور بہت بہت جی انٹرسٹنگ وہ ہو گیا. جی ہاں، اور میں کچھ میرے خیال میں 3-4 سال ہی رہا نیو یارک میں، تو یہ 1978 79 80s کی بات ہے، اور فرانسس پریشیٹ سے ملنے بھی گیا کولمبیا. وہ غالب پڑھا رہی تھیں، اور سفر نامے میں آوارگی ہمارا سفر نامہ ہے، اس میں ان کا ذکر بھی بہت جیسے ہو کیا. مگر 80s میں ہم نے یہ سنا تھا کہ صاحب فاروقی صاحب کے ساتھ وہ داستان گوئی پہ کام کر رہی، بڑا جی کام ہے ان کا داستان گوئی پہ. جی اچھا، ہم جی نے سنا بھی تھا، مگر اس زمانے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوا تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے داستان گوئی پہ کام کر رہی، مگر کیونکہ مجھ پہ ڈرامے کا بھوت سوار تھا، تو مگر ہمیں کیا پتا تھا، میرے خدا کو بھی نہیں اس کا اندازہ کہ آپ 40 سالوں کے بعد یہ داستان گوئی کرو، یہ آثار مجھے بھی ہو جائے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو اس کی بنیاد بہت پرانی ہے کہ فاروقی صاحب اور یہ دونوں. جی ہاں، جی بالکل بالکل. ہمارے دوست بہت ہی اچھے شعیب خان صاحب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور محمد اسامہ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، اور اسامہ بھائی سلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، صرف کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، شریف آدمی ہے، دعائیں دیتے ہیں. تو اللہ باقی آپ کو بھی سلامت رکھے صاحب. اور جیسلین کپانی ہماری بڑی اچھی دوست ہیں اور انٹیریئر ڈیزائنر ہیں، دہلی سے دیکھ رہی ہیں، اور بھی دوست آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، مگر کافی جم گھٹا لگا ہوا ہے صاحب، بڑی مزے کی بات ہے. اچھا، ایک سوال مجھ سے جو ہے، بہت ہی بر صغیر کے اکثر پروگرام جب میں جاتا ہوں یا ایسے پروگرام میں بھی آن لائن بھی، یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے ڈرامے میں یا داستان گوئی میں کیا گورے بھی آتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے. ہاں ہمارے یہاں تو آتے ہیں صاحب، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے کلاس میں نان اردو والے امریکی بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل، جی ہاں بالکل ہوتے ہیں، اور مجھے بہت ہی لطف حاصل ہوتا ہے اور دل کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہیں ماشاء اللہ سے اتنی لگن سے اور محنت سے اور شوق سے وہ اردو سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بس خدا تعالیٰ کا شکر کرتے کرتے بالکل ایسا لگتا ہے کہ چھاتی پھٹ جائے کہ وہ، کیونکہ یہ بھی بات ہے نا کہ مجھ جیسے لوگ، تو ہماری کیونکہ ہمیں پیدائشی یہ چیز ملی، تو جیسا انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی ٹیک اے لاٹ آف تھنگس فار گرانٹیڈ، کہ بھائی یہ تو خود بخود ہی ہمیں آتی ہی ہے یہ چیز. لیکن وہ جن کے لیے یہ شروع میں اجنبی چیز تھی، اس کا سیاق و سباق سیکھنا، اس کا گرامر سیکھنا اور اس میں محنت کرنا، لگے رہنا، یہ بڑی بات ہے. تو جی ہاں، وہ بالکل ہوتے ہیں. امریکہ سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا ایلیٹ، میں نے جن کا ذکر کیا، یہ کینیڈا سے ہیں. ان کی فرینچ بیک گراؤنڈ بھی ہے. میرے ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ رفیق کار ہیں، جیانی، ان کا نام ہے جیانی سیورز. وہ جرمنی، فرانس وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں.
کچھ چائنیز اسٹوڈنٹس بھی میرے رہیں، انڈیا سے ہندی کے توسط سے بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ارشدیپ برار ہیں، اکھل ہیں ایک میرے اسٹوڈنٹ، عبد ہندی المنان ہیں۔ والے جو ہیں فتح کلامی، ہندی تو چلیے صاحب انڈیا کے تو ان کے ذہن میں یا ان کو بچپن سے وہ سنتے آئے ہیں بالی ووڈ کے تصور سے، مگر امریکن یا کینیڈین اگر سیکھ رہے ہیں اردو تو یہ بڑی اچھی بات حمزہ جی ہاں، کہ ان کے یہاں جی تو جی ہاں، یہ بہت اچھی۔ اردو کی کلاس جو ہوتی ہے، آپ جو کلاس لیتے ہیں یا ان جنرل جو کلاس ہوتی ہے، اس میں گفتگو اردو میں ہوتی ہے یا انگلش میں؟ جی اردو میں ہی ہم حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ اردو میں ہی ہو، لیکن تو میری جو خاص طور سے جو صرف زبان پر، لینگویج پر مرکوز ہیں جو کلاسیں، ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ حتی المقدور اردو میں ہی بات کریں۔ اور سوری میں ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جاوید بھائی آپ کی شاید تصویر میرے خیال میں فریز جی ہاں ہو گئی، فریز ہو لیکن گئی، آپ مگر کو آپ بات آواز کرتے رہیں۔ آواز آ رہی ہے اگر تو؟ آواز آ رہی، جی ہاں آواز جی ٹھیک آپ ہے، کو میری آواز آ رہی؟ جی ہاں جی ہاں، مجھے آپ کی تو بس ہاں ایسے بھی جی، تو اردو میں ہی گفتگو کرتے ہیں، اور لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں، اتنی لچک رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بہت مشکل الفاظ ہیں یا جو ایسے الفاظ ہیں جن سے طالب علم شناسا نہیں ہیں پہلے سے، تو وہ میں ان کا انگریزی ان کا ترجمہ بھی دے دیتا ہوں، یہ اور پھر لیکن اور سب لوگ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور پھر شرط یہ ہوتی ہے کہ اگلی جماعت میں، اگلے سیشن میں وہ لفظ استعمال کرنا ہے اردو میں۔ تو ذرا وہ جو ایمرجن کا ماڈل تھا اس میں تھوڑی سی اور لچک پیدا میرے خیال سے کرنی ضروری ہے، کہ اس طرح سے آپ اس کو کیجئے کہ بہت زیادہ بار نہ پڑے طالب علموں میں۔ سب ہماری تصویر، ہمارا فریم فریز ہے، مگر اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اگر آواز میری سن رہے ہیں آپ تو ہم بات کرتے جی رہیں گے جی ہاں، تو جی یہ ہاں، ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ بچے جو کر رہے ہیں، یہ کورسز جو کر رہے ہیں، تو کیا ان کا فیوچر کیا ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس اردو پڑھ کے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، کہ جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ اردو کا استعمال ماشاء اللہ سے پوری زندگی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ اس لیے اس کو لے رہے ہیں کیونکہ علاقائی یا تو وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں بر صغیر کی، مذہبیات سے ان کا تعلق ہے، اس شعبے کو پڑھ رہے ہیں، یا ادب پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی شعبہ یا صنف علم کی جس کا برصغیر سے تعلق ہے، اس کے اندر ظاہر علاقائی زبانیں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بہت سارے تاریخی دستاویزات وغیرہ ہیں وہ سب ظاہر ان زبانوں میں ہیں، تو ان کو وہ اس طرح اردو کی ان کے جیسے بقول شخص سے ان کی کھپت جو اردو کی ہے وہ ہوتی ہے۔ جو انڈر گریجویٹ لیول پر آ رہے ہیں وہ یا تو سوچ رہے ہیں کہ وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس بنیں، یا پھر وہ سچی بات ہے کہ ایک گریجویشن کی ریکوائرمنٹ کے لیے بھی لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یو پین اور دیگر یونیورسٹیز کا ایک اصول ہے کہ آپ کوئی ایسی زبان پڑھے بغیر آپ گریجویٹ نہیں کر سکتے جو کہ آپ کی مادری زبان نہ ہو۔ واہ اچھا سسٹم، بہت تو جی ہاں، یہ بہت اچھا سسٹم ہے، تو وہ اس ریکوائرمنٹ کے سلسلے سے بھی آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جو کہ جن کا موروثی ان کا سلسلہ بر صغیر ہند و پاک سے ہے، بنگلہ دیش وغیرہ سے ہے اور جگہوں سے ہے، اور وہ اپنے والدین سے یا اپنے والدین کے والدین سے وہ رشتہ گہرا کرنا چاہتے ہیں، اور اس بہت ہی عظیم میں کہوں گا مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ اردو اور ہندی اور بنگلہ اور تامل وغیرہ جیسی زبانوں کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ تو واقعی میں ان کے عزم کو اور ان کے عشق کو اور اپنائیت کو میں سلام کرتا ہوں۔ بالکل بڑی بات۔
محسن خان صاحب ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور بہت اچھے ناول نگار ہیں. حالیہ دنوں میں ان کے ناول آیا ہوا اللہ میاں کا کارخانہ. تو کیونکہ اللہ میاں کا کارخانہ دیکھتے ہیں تو ذرا سا دیر سے آئے ہیں سمجھے. تو مگر محسن بھی بہت اچھا یہی سوال کر رہے ہیں جو ہم نے آپ سے پوچھ لیا تھا. انہوں نے ذرا سی دیر کر دی کہ یہ لوگ اردو پڑھتے کس مقصد سے ہیں. تو امید ہے محسن بھائی سارے جو تفصیلات جو بتائی گئی آپ نے سنا یہ سب. اور بنگلہ دیش کی جب بات کی آپ نے تو مجھے ایک بات یہ یاد آئی کہ کوئی 10 برس پہلے میں ڈھاکہ یونیورسٹی گیا تھا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بنگلہ مجھے بہت اچھی آتی ہے. جی ہاں, ویری فلوئنٹ, آدھا بنگالی ہوں. تو اور میری ڈرامے کی کتاب ہجرت کے تماشے بنگلہ میں ترجمہ بھی ہوئی ہے. اور اس کی ریلیزنگ سیریمنی کے لیے میں 21 فروری کے 21 فروری کو بک میلہ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں گیا تھا. تو اردو ڈپارٹمنٹ والوں نے ریسیپشن دیا اور بات چیت. مگر وہاں بات کے دوران ایک بات میں کیونکہ بنگلہ میں کر رہا تو بڑی اپنائیت تھی سب کچھ تھا. بعد میں پتہ چلا کہ صاحب اردو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں. تو ہم نے کہا بھائی اردو میں بات نہیں ہو رہی. تو خیر انہوں نے اردو میں بھی بات چیت کی. مگر ایک جو چیز میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں وہ یہ تمہید اس لیے باندھ رہا تھا کہ وہاں پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو یہ الاؤ ہے کہ وہ پیپر جو ہے بنگلہ میں لکھیں. تو سوال یہ ہے کہ صاحب کیا آپ کے یہاں بھی یہ سلسلہ ہے کہ غالب کا پرچہ جو ہے وہ انگلش میں لکھا جائے؟ جی, یہ کیونکہ یونیورسٹی شمالی امریکہ میں ہی ہے اور ظاہر ہے محکمہ باقی محکموں سے بالکل الگ رہ کے انتظامی سطح پر نہیں کام کر سکتا. تو جی ہاں, انگریزی میں ہماری جو کام ہوتا ہے اردو پر وہ انگریزی میں ہوتا ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے اردو کے حوالہ جات, اردو کے کوٹس, وہ سب چیزیں ظاہر ہے ہوتی ہیں ساری. تو ٹرانسلیٹریشن کے ساتھ ہوتی ہیں, ترجمے کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اردو رسم الخط تو اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. یہ میں بات کر رہا ہوں بہت ہی اعلیٰ اونچے درجے کی تعلیم کے, یعنی پی ایچ ڈی وغیرہ کی لیول پہ. لیکن جو میری جیسے کہ انٹرمیڈیٹ اردو کی کلاس میں پڑھاتا ہوں, ایڈوانسڈ اردو کی کلاس پڑھاتا ہوں, بگننگ اردو کی بھی کلاس میں پڑھاتا تھا. تو اس میں کیونکہ توجہ ہماری مرکوز ہوتی ہے رسم الخط اور بول چال اور زبان کو روزمرہ کے سیاق و سباق میں استعمال کرنے کی, تو اس میں تو ساری چیزیں اردو میں ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ لکھ کے دیجئے ہمیں. چلو اب میرے مطلب کا سوال کہ کیا اردو کے نصاب میں ڈرامہ شامل ہے یا سیدھے سوال پوچھیں کہ کیا اردو کے طلباء ڈرامہ بھی پیش کرتے ہیں, یعنی ڈرامہ؟ جی ہاں بالکل. اور اس کو بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کے جس درجے پہ اور جس استطاعت پہ وہ ہیں اس کے لحاظ سے ہم ان کو ڈرامائی پیشکش میں بھی ان کو مصروف رکھیں. تو مثال کے طور پہ جو بگننگ کلاس ہے اس میں ہم چھوٹا سا خاکہ یا ایک چھوٹی سی اسکٹ ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ آپ لوگ تشکیل دیجئے اور کیجئے. اور انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس کلاس میں بھی ہم اس کا بس اس کی ہے تو اس کے اندر جو ذخیرہ الفاظ ہے اس کو اس کی سطح, اس کا درجہ ہم تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہتے ہیں. لیکن جی ہاں ڈرامہ بالکل ہے. اور جو ایک کلاس میں پڑھاتا ہوں جو صرف ادب پر ہی مرکوز ہوتی ہے اس میں بھی جی ہاں ہم ڈرامے کو شامل کرتے ہیں. لیکن بات آپ کی جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے بالکل بجا ہے کہ ڈرامے کی صنف کو بطور مجموعی ہم نے اردو والوں نے ابھی تک اتنی اہمیت نہیں دی ہے جتنی کہ ہم کو دینی چاہیے, ایک ادبی صنف کے لحاظ سے اور ایک ذریعہ تعلیم کے لحاظ سے بھی. کیونکہ جیسا کہ آپ کا بھی تجربہ ہے کہ جس دلچسپی اور شمولیت سے طلباء ڈرامے کی طرف آتے ہیں وہ اور اصناف اردو میں اتنی ان کو دلچسپی نہیں ہوتی. میرا تجربہ یہی ہے, بچوں کے ساتھ کر چکے ہیں. جی ہاں
یہ معاملات گڑبڑ ہو اس رہے لیے ہیں مگر بہت بہت شکریہ ہاں، کہ آپ جدید طور پہ ڈرامے کو بڑھا رہے ہیں اور اس میں کاوشیں کر رہے ہیں جو کہ ہم اساتذہ اب استعمال کر سکتے ہیں. ایک بڑا ہم کو چیلنج یا مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اردو میں جو مواد ہے مہیا، وہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو وہ وقت کے لحاظ سے یا اپنی دلچسپی کے لوگوں کی طلباء کی دلچسپی کے لحاظ سے وہ مماثلت نہیں رکھتا ہے ان کے ساتھ. تو اس میں وہ ان کو اس کی طرف آنے میں بہت ان کو فاصلہ محسوس ہوتا ہے. تو آپ جیسے آپ کے ڈرامے ہیں یا داستان گوئی کا بھی جو انداز ہے کہ وہ ان کی اپنی زندگی، ماحول، حال کی جو سرگزشت ہے اس کو آپ لے کر آتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ مواد پھر کوئی تیار کر دیتا ہے جو کہ پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. سب یہ آپ اسٹوڈنٹس جو آپ کے یہاں ہیں، آواز ہماری آ رہی ہے کیونکہ فریز ہوا ہے معاملہ، آواز آ رہی ہے نا تو ہم بات کرتے رہیں جی آواز آ رہی ہے. کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس جو آپ کے ہیں وہ ایکسچینج کے پروگرام یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا اردو کے لیے بھی ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے کہ اردو کے؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے. ہندوستان میں جو AIIS ادارہ ہے، امریکن انسٹیٹیوٹ آف انڈین اسٹڈیز، اس کے توسط سے لکھنؤ اور دلی میں خاص طور سے اردو کا ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. اور پاکستان کی طرف ایک جو اس کا آئینہ دار ادارہ ہے AIIS کا AIPS، وہ لاہور میں اس کے اندر اردو کا لاہور میں یونیورسٹی ہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، ان کا اور برکلی یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک پروگرام ہے. اور اردو کے علاوہ پھر یہاں اردو سے وسیع تر بھی ڈپارٹمنٹس، جو ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہر سال باقاعدہ کوئی 10-15 اسٹوڈنٹس کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں انڈیا میں، اور انڈیا کے مختلف مراکز اور شہروں وغیرہ میں ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے. ان کو وہ پڑھتے بھی ہیں اپنی دلچسپی کے موضوع کے لحاظ سے. جی ہاں، تو یہ باقاعدہ ہیں یہ پروگرام. چیز ہے 50 سالوں سے لوگ اردو کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ زبان مر رہی، ختم ہو جائے. آپ کا کیا خیال؟ جی ہاں، نہیں، میری ذرا مجھے زیادہ امید افزا ہے میرا نقطۂ نظر اس میں، کیونکہ میں خود دیکھتا ہوں کہ جس لگن سے اور جس جیسے مقدار سے آ رہے ہیں نوجوانان اس طرف، وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پر امید ہے، خوش آئند چیز ہے. اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو میری نسل میں یا میرے جو بزرگ حضرات ہیں، ہمارے دماغ میں جو اردو کی شکل ہے یا اردو کا تاثر ہے، وہ ایک تھوڑی سی قدرتی بات بھی ہے کہ وہ ذرا وقت میں جمع ہوا ہے کہ ہمارے لیے اردو دانی اور اہل زبانی وغیرہ کے جو معیار ہیں وہ ایک دوسرے وقت کے ہیں. ظاہر تغیر ایک ثبات کو ہے زمانے میں، تو ہر چیز ہر چیز زندہ رہتی ہے ارتقاء سے. تو وہ ارتقائی منزلوں میں ہے اردو، وہ اس کو تنزلی کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ لب و لہجہ تبدیل ہو رہا ہے، دلچسپیاں تبدیل ہو رہی ہیں، دوسری زبانوں کا اشتراک ہو رہا ہے اردو میں، اور وہ لیکن پنپ رہی ہے. آپ یہی دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر ہی کہ جشن ریختہ کا مشاعرہ ہو، انڈیا کے دیگر مشاعرے ہوں، علی گڑھ کا مشاعرہ ہو وغیرہ، اور اس قسم کے پروگرام ہو رہے ہوں، ہندی اردو کے ڈرامے ہوں،
کوک اسٹوڈیو کے گانے ہوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان میں تجربہ کاری کر رہے ہیں. تو پنپ رہی ہے زبان، ماشاء اللہ سے بڑھ رہی ہے، لیکن ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو وہ اس سے کنارہ کشی. ذرا ہمیں اپنی ذمہ داری سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں رہی ہے. لیکن جی پھل رہی ہے، پھول رہی ہے اردو ماشاء اللہ سے. ایز اے اردو ٹیچر، کیا اردو رسم الخط کو دیوناگری میں تبدیل کرنا صحت مند لگتا ہے؟ جی یہ آپ نے بہت ہی متنازع قسم کا سوال کیا ہے، کیونکہ بہت ساری جو ادبی تنازعات یا بحث مباحثات چلتے رہے ہیں پچھلے صدی 2 صدی سے، یہ بھی ان میں ایک رواں بحث ہے. میرا اس کے اندر موقف یہ ہے کہ تھوڑی سی معاف کیجیے گا، تھوڑی سی طوالت ہوگی اس میں، کہ میرا فلسفہ زبان کے بارے میں یہ ہے کہ زبان ایک ذریعہ ہے خدمت انسانی کا. بہت سارے ہم اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، اور خدا تعالیٰ، کسی بھی قسم کے خدا پر ہمارا یقین ہو، بھگوان ہو، گوتم ہو، عیسیٰ ہو، وغیرہ وغیرہ، گاڈ ہو، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب جو ان کی عطائیں ہیں، یہ عطائیں ہیں خدمت کی، انسانی خدمت کے لیے. اگر ہم اس زاویہ نظر سے دیکھیں تو پھر بہت سارے جو ہمارے شناخت کی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ذرا اڑ جاتے ہیں، یا جو ہمارے جسے کہتے ہیں نفس کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ پھر اتنی اہم نہیں رہیں گی ہمارے لیے چیزیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اردو کے ذریعے اگر ہم کسی کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں، اور اس انسان کو ہندی کے رسم الخط میں، دیوناگری کے رسم الخط سے اردو کی طرف وہ آ سکتا ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جی ہاں، میں دوسری طرف، دوسرے ہاتھ پہ اپنے اور رفقائے کار کا بھی نقطۂ نظر کو میں سمجھتا ہوں، اور ان سے مجھے ہمدردی بھی ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اردو کا یا فارسی عربی کا جو رسم الخط ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. تو میرے خیال سے ضرورت توازن کی ہے، لیکن یہ جو ایک چیز ہے کہ نہیں بالکل بھی دیوناگری استعمال نہ کی جائے اردو کو پڑھانے کے لیے، یہ میرے خیال سے اچھی چیز نہیں ہے. اس کے اندر نقصان ہی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں اور دیگر پڑھانے والے یا دانشور وغیرہ جو ہیں، وہ ان کے واقعیت میں یہ بس میں یہ چیز ہے نہیں ویسے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. بہت سارے اتنی اردو کی چیزیں ہیں جو کہ ناگری رسم الخط میں ہیں، اور لوگوں نے ان کو لکھا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے، عوام نے، جنتا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہاں وہ اس میں بھی پڑھیں گے، اور دوسری زبانوں میں بھی پڑھیں گے. انگریزی رسم الخط میں اردو پڑھی جا رہی ہے وغیرہ. تو وہ ایک زندہ و پائندہ حقیقت ہے، اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. زبان کا جو اعلیٰ مقصد ہے، زبان سے بالاتر جو مقصد ہے، یعنی دنیا کو بہتر جگہ بنانے کا، اور ہماری جو اپنی کوتاہی ہیں، گناہ ہیں، ان کے تدارک کی کوشش کا، وہ ہونا چاہیے. اور معاف کیجیے گا، میں بہت کچھ کہہ گیا. بات معقول باتیں ہیں یہ. دوستوں، ٹیکنیکل پرابلم آج آ گئی، مگر شکر خدا کا کہ جو مین مقصد تھا کہ میں اسکرین سے غائب ہوں، مگر ہمارے مہمان ہمارے مصطفیٰ بھائی بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ان کو آپ سن سک رہے ہیں. اور ہم نے بیچ میں اس کو ڈسٹرب اسی لیے نہیں کیا کیونکہ اس کی ریکارڈنگ بھی چل رہی تھی، تو وہ خراب ہو جائے گی. تو دوستوں، آپ
محترم مصطفیٰ مینائی بھائی، آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت اور دلچسپ وقت دیا بلکہ امیر مینائی سلسلے یعنی خاندان سے ہمیں مزید آگاہ کیا. میری معلومات میں بھی خوب اضافہ ہوا. اگر کوئی اہم بات رہ گئی ہو تو آپ بلا تکلف اب بھی بتا سکتے ہیں. جی باتیں تو جی بہت زیادہ ہیں. یہ شاعری اور علمی کچھ مباحث تھے، وہ بھی میرے دماغ میں تھے، لیکن میرے خیال سے اگر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کچھ مخصوص اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر میں ایک دو چیزوں پہ مختصراً بات کر کے اور پھر سلسلے کو اختتام پر بھی لیا جا سکتا ہے. اگر ہاں ایسا کوئی سوال نہیں آیا، صرف اچھا. سید عاصم رؤف بھائی دیر سے آئے مگر کہہ رہے ہیں عمدہ گفتگو ہو رہی، مبارکباد. جی بہت شکریہ. تو دوستوں، آپ سب کا بھی فردن شکریہ کہ ہر شنبہ کی شب سیٹرڈیز آپ میری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں. اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی آوارگی پر راغب کیا کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کروایا کریں کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ جلے تو تادیر روشن رہا کرتا ہے. اگلے ہفتے اگست 27 2022 آپ کی ملاقات معروف کلاسیکل غزل سنگر کامران عباس خان صاحب سے ہوگی. روح کی تازگی کے لیے ضرور شریک ہوں. آپ تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. نوازش خوش باش. بہت شکریہ.